बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो तो इस वक्त काफ़ी एक्टिवेशन नज़र आती है पीटीआई के वर्कर्स में, पीटीआई के कैंडिडेट्स में, और स्पेशली मैं बात करूंगी पीएमएलएन की, वो भी बिल्कुल तगोदो में हैं कि इस वक्त मैदान हम मारेंगे। ऑप्टिमिज़म हर इंसान का राइट है और ऑब्वियसली रखनी भी ही चाहिए, और ऑप्टिमिज़म में इस वक्त पीटीआई भी है और साथ ही साथ पीएमएलएन भी है और पीपल्स पार्टी के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कुछ हलकों से पीपल्स पार्टी के कुछ मुतहरक कैंडिडेट्स नहीं हैं। सो अगर कंपटीशन की बात कीजिए तो सबसे तगड़ा कंपटीशन जो है वो पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान में होगा। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर मीरपुर मिनी लंदन में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो पिछले 60-70 साल से उनकी एक मुकम्मल रफ़ाकतदारी है बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ, उनकी डिवोशन है, उनकी मोहब्बत है, उनका साथ है, दस्ते रास की तरह वो काम करते हैं उनके साथ, और बहुत ही ऑप्टिमिज़म पर्सनैलिटी हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद दिलपज़ीर साहब जो साबिक सदर कश्मीर पीटीआई ग्रेटर लंदन हैं। और आइए नाज़रीन इकराम, उन्हीं की समाजत सियासत पर और उन्हीं की इस फेमस होने पर हम डिस्कस करते हैं उनसे कि किस तरह से बैरिस्टर साहब के लिए वो वर्क करते हैं और बैरिस्टर साहब की पर्सनैलिटी आज़ाद कश्मीर में किस तरह से फोकस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सही। सर, सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि आप 60-70 ईयर्स से बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ आपका एक डिवोशन है, आपको एक लिंक है, आप उनके लिए वर्क करते हैं, आपने हमेशा उनको वेलकम किया इंटरनेशनल सतह पर भी और आज़ाद कश्मीर में भी। तो आप क्या कहेंगे कि जब आपने सियासत ज्वाइन की तो आपका मंशूर क्या था और बैरिस्टर साहब के बारे में आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं GMTV यानी आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज आप मीर पर तशरीफ़ लाए, आपको यहाँ मीर पर वेलकम करता हूँ। उसके बाद आपने मौका फराहम किया है, तो देखें ये ख़ानदान जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, इनके वालिद मोहतरम जनाब चौधरी नूर हुसैन साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, उनका यानी बहुत बड़ी उनकी स्ट्रगल है इस इलाके के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, डोगरा राज के ख़िलाफ़ खड़े होकर जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, जिस तरह उन्होंने फ़ाइट की, ये इस इलाके को आज़ाद कराया। उसके बाद यहाँ के मज़लूम लोगों को की आवाज़ बने, जिस तरह उन्होंने मज़लूम लोगों के हकूक़ दिलवाए। इसलिए हम इस ख़ानदान के साथ, मैंने जब मेरी भी 60 साल उम्र हो गई है, जब की होश संभाली है हम इनके साथ हैं। फिर उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, बैरिस्टर साहब आ गए, तो बैरिस्टर साहब की कमिटमेंट आपके सामने है। पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज़ हैं वो, पूरी दुनिया में जहाँ भी यानी इंसान बसते हैं, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, जहाँ भी आप कश्मीरियों के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा बैरिस्टर सुल्तान। तो इसलिए हमारा जो है ना उनके साथ मोहब्बत है। हालांकि मैं इंग्लैंड में होता हूँ, अपना कारोबार करते हैं, अपने बच्चे हैं, हमने यहाँ पे कोई यानी आगे सियासत नहीं करनी, ना इलेक्शन लड़ना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा शख्स जिसने 5 साल इस मुल्क में, इस खित्ते में हुकूमत की है, और उन पे मुखालफीन से भी, इन मुखालफ से मुखालफ बंदा भी आज दिन तक 1 रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, ना किसी ने लगाया है। तो ऐसे बंदे को सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं पिछले 6 महीने से इधर हूँ। हमारी इंशाल्लाह कोशिश है, और इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश रंग ला रही है कि बैरिस्टर साहब यहाँ से जीतेंगे भी, और सिर्फ यहाँ से नहीं जीतेंगे, पूरे कश्मीर से अल्लाह के फजल व करम से बड़े आसान तरीके से हुकूमत बनाएंगे। तो मकसद हमारा यानी आपके सवाल का ये है कि इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो कमिटमेंट है कश्मीर के साथ, चूँकि मैं कश्मीरी हूँ, सबसे पहले जहाँ भी यानी होती है, जिस तरह देखें अब इंग्लैंड में हमारे मुजाहरे होते हैं, चाहे 100 बंदे का हो या 1000 बंदे का हो, बैरिस्टर साहब ने मिलियन मार्चेस भी किए हैं, बैरिस्टर साहब ने हर जगह, और लेकिन हम उनके सफ़े अव्वल में खड़े होकर उनके साथ, क्योंकि कश्मीर के साथ, मैं कश्मीरी हूँ, जब मेरी माएँ बहनें वहाँ पे तकलीफ़ में होती हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। मैंने पता नहीं आपने वो देखी थी वीडियो या नहीं जी? मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे इतना कंफर्म पता है कि एम्बेसी पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन थी, जिसमें जिसमें सैकड़ों जो हैं इंडियंस थे,
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے وہاں کے ریزیڈینشل تھے، اور آپ نے ان کے سامنے پاک آرمی کا نعرہ بلند کیا، آپ نے کشمیر کو زندہ باد کہا، آپ نے پاکستان کو زندہ باد کہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ آئی ایم 60 ایئرز اولڈ، مجھے تھوڑا سا وہ اسٹرینج لگا بیکاز یو آر ورکنگ جسٹ لائک اے ینگ مین اینڈ یوتھفل پرسنالٹی. میرے اندر کشمیری خون ہے، تو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ میرے کشمیر کے بچے ہر روز غائب ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ وہاں پہ ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو یقین کریں سب کچھ بندہ بھول جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس خطے کو چودھری نور حسین جیسے بندوں نے آزاد کرا کے دیا، اور ہم یہاں پہ بڑی آرام سے زندگی، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی بھی فوجی آ کے کوئی بھی فوجی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ نہیں توڑ کے اندر آ جائے گا اور کیا کر جائے گا، کوئی پتہ نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اور ان جیسے بزرگوں کی جو ہمارے جن نے یہ اسٹرگل کی ہے اور ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں. تو بیرسٹر صاحب کے ساتھ میری یہی کمٹمنٹ ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد کشمیر ہے. یقین کریں میں نے ان سے اکیلے میں بہت سفر کیا، اکیلے میں بہت سب بات کی. کشمیر کے لیے اس کے بندے کے اندر نا بہت دھن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو اور ایک صف پر کھڑا ہو اور اس طرح سے ورک ہو کہ سب اپنے ایزیلی. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں میں جو اپنا وہ سنا رہا تھا مقصد ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے. جی جی. اب اس وقت مجھے کوئی یاد نہیں رہا کہ میں اکیلا ہوں اور وہ 500-700 بندے ہیں. جی جی بالکل. بلکہ وہ پولیس والا مجھے آیا، مجھے کہتا ہے کہ آپ کو مار دیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں. میں نے کہا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ پیشاب پینے والی قوم ہے، ان میں اتنی ہمت ضرورت نہیں ہے. میں اپنی دھرتی پہ کھڑا ہوں. یہ میرا پاکستان کا جو یعنی ہمارا وہ ہائی کمیشن ہے وہاں پہ تھے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، وہی جائیں گے. تو واقعی چلے گئے وہ. بہرحال یہ اللہ کا کرم تھا، جذبات تھے میرے اندر. میں اس وقت بھول گیا. مجھے کئی دوستوں نے بعد میں کہا یار یہ کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی موت. لیکن کلمہ حق تو بلند کیا نا آپ نے. میرا مطلب ہے کہ میرے یعنی میں پاک آرمی کا سمجھ لیں کہ بغیر تنخواہ ایک سپاہی. وہاں جہاں پہ بھی نہیں دیکھیں ہم اگر آرام اور سکون کی نیند سوتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ساری رات اسٹرگل، برف ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، ان کو کھانا ملے نہ ملے، وہ گن پکڑ کر ہماری حفاظت کے کھڑے ہیں. ایک بندہ بھی اپنی ڈیوٹی پر اتنا اسٹرکٹلی ہوتا ہے. میں نے تھوڑا سا ادھر وزٹ کیا ہے، یقین کریں بندہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. ہم سے 7-10 گنا زیادہ ملک ہیں، ہماری فوج سے 10 گنا ان کی فوج زیادہ ہے، ہم سے اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، دنیا ان کے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ پورا کفرستان پاکستان کے خلاف ہے. لیکن پھر بھی ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس اتنی مسائل، اتنی تکلیف ہونے کے باوجود وہ اپنی یعنی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑتے، اپنی جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو ہم سکون سے سو سکتے ہیں. بہرحال دیکھیں حالات یعنی ہمارے ملک کی پرابلم یہ ہے، ہمارے وسائل بہت کم ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ، بالکل صحیح. اچھا جیسے آپ سے غربت ہے، اس کے بعد تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، پھر یعنی آف کورس یہاں پہ جابز نہیں ہیں، کہاں سے آئیں گے، سمجھے بہت سارے مسائل ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں یعنی قرآن پاک میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت. تو انشاءاللہ ہم امید میں ہیں کہ انشاءاللہ یہ دھرتی ایک دفعہ ابھرے گی اور دنیا میں پاکستان کا نام. اور انشاءاللہ میرا یہ بھی یقین ہے، میرا ماننا ہے کہ کشمیر بھی ہمارا جو نعرہ ہے نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ کشمیر پورے کا پورا پاکستان ہوگا. دیکھیں ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی اسٹرگل. ویسے تو 70 سال سے وہ اسٹرگل میں ہے، 70 سال سے تکلیف میں ہے، لیکن پچھلے تقریباً 2 سال سے 2 سال ہونے والے ہیں. جی جی بالکل. وہ مسلسل لاک ڈاؤن، پورے لاک ڈاؤن میں. دیکھیں یہاں پہ 2 دن لاک ڈاؤن لگتا ہے، ہم اور کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم باہر نہیں جا سکتے. ہم پھر بھی یا ہمیں پابندی نہیں ہے کہ ہم صرف ادھر ہی رہ سکتے ہیں، اس کارنر میں رہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. وہاں پہ تو یہ بھی خوف ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت آ کے فوجی اندر آئے گا اور آپ کو جوان مار جائیں گے، عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. یہ ہر وقت ایک خوف ہے. لیکن اس کے باوجود ان ماؤں بہنوں کو، ان بیٹوں کو، ان بزرگوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ آج بھی کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں. آج بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر
دفناتے ہیں اور وہاں پہ بھی نعرے مارتے ہیں, جنازے بھی نعرے مارتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. وہاں پہ 8-9 لاکھ فوج کھڑی ہے, اسلحہ ان کے پاس ہے, ہر وقت وہ فائر کھول دیتے ہیں. اس کے باوجود ان لوگوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج بھی وہ اسی جذبے سے اسی طرح کھڑے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے, یقین ہے میرا, کہ جب یہ قوم یہاں پہ آ جاتی ہے تو پھر اس جو اوپر بیٹھی ہے نا سرکار, وہاں پہ کوئی بے انصافی نہیں. جس طرح سے آپ کے دل میں درد ہے اور جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ نے بات کی, میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے مسلم پریارٹی یہ ہے, اٹس آور فرسٹ ڈیوٹی کہ ہم اپنے بینگ اے مسلم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ سوچیں. یہ فرسٹ پریارٹی ہے, ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو LA3 اور LA4 کی طرف لے آؤں گی اور بیرسٹر سلطان صاحب کی یہی بات کریں گے. ان کے ساتھ لوگوں کا شامل ہونا, جوک در جوک لوگوں کا آنا, آپ کا موٹیویشن دینا, کافی لوگ ایسے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کر آئے. ہاؤ ٹو ڈو دس, آپ کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ ایک ان کو جو ہے بتاتے ہیں کہ آپ یہ, کیونکہ جو بھی لوگ میرے خیال میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں obviously وہ کمٹمنٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے, ہمارا یہ کام ہونا چاہیے. آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نہیں کر لیتا. بیرسٹر سلطان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز ڈالی ہیں, ایک ایسی پرسنالٹی ہے, ایک ایسا برانڈ ہے کہ لوگ واقعی اس کو ملنا چاہتے ہیں, واقعی ان کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب دیکھیں, پوری زندگی میں ان کو 5 سال حکومت ملی ہے, اور پھر جب حکومت ملی تو پیچھے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی, ان کے فنڈ آدھے ہو گئے, دوسری حکومت آ گئی, تیسری آ گئی. اس کے باوجود بہت محدود وسائل کے باوجود انہوں نے یہاں پہ کام کیے. یہاں پہ یہ سڑکیں آج کھلی ہیں, یہاں پہ جو گاڑیاں دوڑ رہی ہیں, یہ صرف اور صرف بیرسٹر سلطان کی اسٹرگل تھی. حالانکہ اپنی پارٹی کے لوگ ناراض ہو گئے کہ ہماری بلڈنگیں توڑ رہے ہو, لیکن انہوں نے کہا آج اگر وہ کھلی نہ ہوتی, خدا کی قسم یہاں سے نکلنا مشکل ہوتا. اور اس وقت آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے روڈیں بنائی ہیں, لوگوں کی یاداشت شاید کمزور ہے. اگر دیکھیں تو بیرسٹر سلطان نے یہی روڈیں اس وقت بھی بہترین طریقے سے بنائی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں سوئی گیس 5 سالوں میں میرپور میں لے کر آئے. بدنصیبی یہ ہے کہ 2001 میں حکومت ختم ہوئی ہے, آج 2021 ہے, 20 سال ہو گئے ہیں. 4 حکومتیں چینج ہوئی ہیں, 4 وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں. 1 انچ بھی کوئی مجھے ثابت کر دے کہ جہاں پہ بیرسٹر سلطان نے گیس چھوڑا تھا اس سے 1 انچ بھی کسی کو دیا ہے نہیں دیا. یہ اگر بات سیاسی انتقام کی ہو تو سر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ سیاسی انتقام کے بعد یہ کام بیرسٹر صاحب نے کیا ہے, یہ کام چودھری ارشد صاحب نے کیا ہے, یہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر رہتی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, ہمارا سیاسی نظام اس میں کس طرح سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, میں انگلینڈ میں 2010 میں الیکشن خود لڑا ہوں, جو وہاں پہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا تھا, اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ 1 پیسہ بھی میری جیب سے نہیں لگا. پیدل چڑھ کر میں نے اپنا پیٹ کم کر لیا تھا. یعنی ایکسرسائز اتنی کی کہ ہر گھر میں کئی گھروں میں 3 بار جانا پڑا. اگر گھر میں باپ ملا تو وہ میری بات سے سہمت ہو گیا ہے, اس نے پکچر میری ونڈو پہ لگا دی ہے کہ میں تمہارا سپورٹر ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد اب دوسرا کوئی جائے گا تو وہ میری فوٹو لگا کے دوسرے ادھر اس کی بھی لگا دے گا, یہ وہاں پہ نہیں ہوتا. اور جو ووٹر ہے نا وہ اتنا باشعور ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو ووٹ کیوں دینی ہے. وہ مجھ سے پوچھے گا سوال, اگر وہ سوال میرے جواب سے مطمئن ہو گیا تو اس کے بعد وہ میرا ووٹر ہے. لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ میری بیوی یا میرے بچے تمہیں ووٹ دیں گے, کہے گا ان کے ساتھ خود بات کرو. تو یہاں پہ یہ پرابلم ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میری ٹوٹی دکھا دو, وہاں پہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میری نالی بنوا دو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کے لوگوں کا قصور ہے, یہاں کے سسٹم کا قصور ہے. ہمارے لوگوں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا, لوگوں کو اسی پہ ڈالا ہوا ہے کہ میری گلی پکی کرا دو, میری سڑک پہ. حالانکہ کیا یار, اگر کسی نے پکی کرا بھی دی ہے تو اس نے اپنے باپ کے گھر سے دی ہے, وہ فنڈ ہے, میرا حق ہے, وہ میرا رائٹ ہے. ایکچولی عوام کو پتہ نہیں ہے سر, اویئرنیس نہیں ہے. یہ نہیں اویئرنیس ہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو عمران خان ہے نا, اس کی میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں, اس نے اویئرنیس دی. بے شک, آج کم از کم لوگوں کو ٹائم لگتا ہے نا. ایک 70 سال کا گند ہے, آپ کہتے ہیں 2 سال میں کلیئر ہو جائے گا. 70 سال سے سوئی ہوئی قوم ہے, اس کو کہتے ہیں کہ 2 سال میں جاگ جائے گی, یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن آج اللہ کا کرم ہے, ہمارا ینگسٹر جو ہے نا وہ جاگ گیا ہے. ہمارے ینگسٹر کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے حقوق اپنے کس طرح لینے ہیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کبھی جائیں کسی یعنی جو آپ کا منسٹر ہے اس کو روڈ پہ کھڑے کر رہے ہیں, بھائی رکو,
لوگ تو کہتے ہیں جی یہ بدتمیزی ہوگی، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو کھڑے کر کے پوچھنا ہے بھائی یہ کام میرا کیوں نہیں ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، کیونکہ آج یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا رائٹ کیا ہے۔ میں نے اگر کسی کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچایا ہے، یہ اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ اب جو اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہے 5, 7, 10 کروڑ روپے لگا کے اندر جائے گا تو وہ بزنس ہوگی۔ اگر میں خود بزنس مین ہوں، میں نے اگر دکان کھولی ہے اس میں نے £1,00,000 لگایا ہے تو میری تو کوشش ہوگی نا کہ پہلے سال نہیں دوسرے سال میرا £1,00,000 تو واپس آ جائے، پھر باقی میری پرافٹ ہے۔ تو یہ یہاں اس ملک میں سسٹم یہ ہے، جب تک ووٹر باشعور نہیں ہوگا، جب تک الیکشن سسٹم چینج نہیں ہوگا، اب ہر بندے کو انڈیویجلی اگر 10 کروڑ روپیہ لگا کے وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری اسمبلی 5 سال چلے گی یا نہیں۔ اب وہاں پہ نا میں جس ملک میں رہا ہوں مجھے 45 سال ہو گئے ہیں، جو دل ہے گورنمنٹ آ جائے، نہ کوئی ایس پی چینج ہوتا ہے، نہ کوئی ڈی سی چینج ہوتا ہے، نہ کوئی کسی محکمے کا ملازم چینج نہیں ہوتا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب تک یہ سسٹم نہیں آئے گا، جو عمران خان کا ویژن ہے، یہ نہیں کامیاب ہوگا، یہ نہیں یہ علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن ویژن اس کا یہی ہے کہ ادارے اپنا کام کریں۔ اداروں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی انفلوئنس ہو۔ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر دن کو کسی کا بچہ کو چوری کر کے آ جاتا ہے، وہ تھانے چلا جاتا ہے، وہ ایم ایل اے کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی میرے بیٹے کے لیے فون کرو، وہ فون کرتا ہے ایس ایچ او کو، یار چھوڑ دے یہ میرا بندہ ہے۔ وہاں پہ انگلینڈ میں ایسا کریں خدا کی قسم آپ کو نسلیں تک آپ کو دوبارہ یعنی سیاست میں حصہ نہیں لینے دیں گے۔ وہاں پہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے رات کو بند کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اگر صبح پتہ چل جائے تو آپ کو ریزائن دینا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل مومن لوگ ہیں، ہوں گے بے شمار ان میں نقص ہوں گے، لیکن ایک سسٹم ہے، ایسا سسٹم دیا ہے لوگوں کو کہ جو یعنی اپنا جو ہے نا محکمہ وہ اپنا کام بہترین کر رہا ہے۔ کھیلوں والے ہیں تو وہ ان پہ کوئی نہیں مسلط کرے گا، ایک ٹانگے والا بٹھا دیے جا کے بھائی تم فٹ بال کی نگرانی کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی آئے گا جس کو پتہ ہے فٹ بال کھیلنے کا۔ تو اسی لیے ان کے ادارے مضبوط چل رہے ہیں، اسی لیے یہ نہیں کہ ان پہ قرضے نہیں، قرضے تو ان کو پاکستان سے بھی زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے سسٹم ایسا سیٹ کیا ہے ٹیکسیشن کا، یعنی اللہ کرے عمران خان کا ویژن یہی ہے، اسی لیے میں نے اس کو جوائن کیا، فالو کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کرے کامیاب ہو، میری دعا ہے، کیونکہ عمران ہی کامیاب ہوگا، میری قوم کامیاب ہوگی، میری جو آنے والی نسل ہے، جتنے جوان بچے ہیں یہ کامیاب ہوں گے، اور یہ جب یہ کامیاب ہوں گے تو اس قوم تب بنتی ہے۔ سر آپ نے ڈفرینٹ جو ہیں پرائم منسٹر کے ٹینیور دیکھے اپنے آزاد کشمیر میں، جس میں سردار عتیق صاحب کا بھی آیا، راجہ فاروق حیدر صاحب کا بھی آ گیا، چودھری عبد المجید صاحب کا بھی آیا جو LA2 سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور اسی طرح سے بیرسٹر سلطان صاحب کا بھی۔ اگر آپ کمپیریزن کریں ہول ہارٹڈلی ڈیٹرمائنڈ ہو کر آنیسٹلی، تو آپ کو کون سی شخصیت سب سے متاثر کن لگتی ہے؟ دیکھیں میں یعنی پھر وہ علاقہ پرستی ہو جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے ساتھ کوئی اتنا انصاف نہیں ہوا، خاص کر یہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے تو میرپور کو اس طرح رکھا کہ جس طرح ایک جبکہ فنڈ اس دفعہ سب سے زیادہ آپ کی گورنمنٹ نے دیا، میرا خیال ہے کہ پہلے تاریخ میں فرسٹ یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا، اور ٹیکسز بھی پھر اگر یہ یہاں پہ روڈیں بن رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرا تو عمران خان کے ساتھ آنا چاہیے کہ اس نے پیسے دیے، حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حالانکہ الیکشن آزاد کشمیر میں ہونے والے ہیں، اگر پہلے والا سسٹم ہوتا نا تو انہوں نے فنڈ روک لینے تھے کہ یار اگر یہ ابھی بنائیں گے تو ووٹیں ان کی زیادہ ہو جائیں گی، اس نے کہا نہیں، کام ہونے دے، عوام کو پتہ ہے، تو اسی لیے تو عوام ان کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہی ہے، اس قافلے میں آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے لیے، عمران خان نے بھی کون سے اپنی جیب میں دیے ہیں، لیکن وہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، لیکن رائٹ دینے والے نے یہ نہیں کہا کہ بھائی 6 مہینے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو پھر میں دوں گا، یہ نہیں اس نے کہا، اس نے کہا دے دو کھلا دو پیسے ان کو تاکہ یہ وہ علاقہ ترقی کرے، یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتا ہے لیڈرشپ، میں بغض نہیں ہے اس میں۔ بالکل صحیح، جیسے ابھی جس طرح سے امریکہ نے اپنی ڈیمانڈ رکھی پرائم منسٹر عمران خان، آپ وی این کی بات کریں، اور جس طرح سے پرائم منسٹر کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک اڈا جو ہے بنانے دیں پاکستان میں، اور سیکنڈ آپ ایک سیکرٹری کی گال پر ایک سٹینڈ لیا گیا کہ جو بائیڈن میرے سے بات کرے،
آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی میں اتنی ہمت تھی پہلے کہ کوئی سیاسی لیڈر، بھٹو کے بعد، بھٹو صاحب بھی ایک لیڈر تھے نو ڈاؤٹ، محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی ایک لیڈر تھی نو ڈاؤٹ، جی جی، اور اس کے بعد اگر کسی نے مدد کیا تو پرائم منسٹر عمران خان ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس سے پہلے یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر گیا اور اس کی ٹراؤزر اتار کر کس طرح بےحرمتی کی، بےزتی کی. وہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میں بھی شامل ہوں. وہ نون پی ٹی آئی کی نہیں، میری پرائم منسٹر کی بےزتی ہوئی ہے. بالکل، یہ کرٹیسزم ہم سب کے لیے. لیکن وجہ کیا تھی؟ کیا ہم مانگتے لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے گاؤں میں اگر کوئی بندہ ہے غریب ہے، ہم اس کی اگر عید اس کی تھوڑی بہت خدمت کر دیں تو ہماری کیا ہوتی ہے کوشش کہ وہ ہمارے گھر آ کے کام بھی کریں. ہماری بات نہ مانے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو گاؤں میں نہیں رہنے دینا. تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ ہم روٹی تو ان کی کھاتے ہیں نا، لیکن باجرت لیڈر ہے پہلی دفعہ اس نے کہا نہیں، اگر ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے تو برابری کی سطح ہماری بھی عزت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری قوم کو سمجھ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے. جس طرح ڈٹ کر، جس طرح اس نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر میں کیا کشمیر کے مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو، جہاں جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، تو ڈٹ کے یہ بولا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سلوٹ کے قابل ہے، نہ کہ نفرت کے. بالکل صحیح. سر لیگس کی اگر بات کی جائے تو کافی علاقے ایسے ہیں جن کو نگلیکٹ بھی کیا جاتا ہے، اور سیاسی انتقام تو ہمیشہ سے ہماری روٹس میں رہا ہے کہ جو ہمیں علاقے ہمیں ووٹ کرتے ہیں، ہماری پالیسیز ہوتی ہیں کہ صرف ادھر ورک کیا جائے، جبکہ رائٹ تو ساری عوام کا کامن ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے علاقہ میں، آپ کے حلقہ میں، حلقہ 3 میں یا حلقہ 4 میں آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا واقعی آپ کو ضرورت ہے اور حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری نیچر میں نے کبھی کسی پہ تنقید نہیں کی. میں کوشش کرتا ہوں ہر بندے کی عزت کروں. میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میرے ماموں لگتے ہیں چودھری سلطان سنگوٹ سے. تو وہاں پہ C4 میں سارے جو ہے نا روڈس، گلیاں پکی ہوئی. وہاں پہ صرف اس کے گھر میں آگے کوئی 100 فٹ جگہ ہے، وہاں پہ چھوڑ دی ہے. اس لیے چھوڑ دی ہے کہ یہ بیرسٹر سلطان کا سپورٹر ہے. یعنی یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے. تو پچھلے تقریباً 20 سال سے میں فزیکلی بیرسٹر سلطان کے ساتھ چلا ہوں. تو اس شخص میں نے بغض نہیں دیکھا، اس شخص میں نے کسی کے خلاف نفرت نہیں دیکھی. وہ یعنی ٹوٹلی اس لیے میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا ہوں. صحیح. سر اگر آپ کی پرسنل لائف کی طرف آئیں، اچھے آپ بزنس مین ہیں، جس طرح سے اوورسیز پاکستانی ایک آپ اچھے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ 70-60 ایئر کا جو آپ کا ایک اکاموڈیشن ہے آپ کی، اور آپ کی ڈیووشن ہے جو بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ، کیا فیملی میں بھی آپ اسی طرح مقبول ہیں؟ اور ہماری بھابھی جان کے ساتھ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس طرح سے ایکٹیویشن، بچوں میں اسپیشلی آپ کا ٹائم کیسے اسپینڈ ہوتا ہے؟ الحمدللہ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے میرے ساتھ دوستانہ ان کے تعلقات ہیں. میری بیٹی ابھی لاء کر رہی ہے اور بیٹے میرے ماشاءاللہ اپنا کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت میرے ساتھ ان کا یعنی اس بارے میں کبھی بھی انہوں نے میرے راستے میں نہیں ہے. میری وائف جو ہے اس نے کبھی مجھے ہمیشہ سپورٹ ہی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو سیاست دانوں کے ساتھ چلنا، آپ گھر میں ہمیشہ پنگا رہتا ہے کیونکہ آپ ٹائم نہیں دے سکتے. خاص کر ابھی وہ ادھر ہی ہے میرے ساتھ. اور یعنی کئی دفعہ آپ میٹنگ میں ارشد صاحب کے ساتھ جاتے ہیں، رات کو 10 بجے واپس آتے ہیں. لیکن مجھے کبھی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. آگے میں نے باہر سے ہارن مارنا، گیٹ کھولنا، روٹی بھی ملنی ہے الحمدللہ. صحیح. سر لاسٹ میں آپ اپنے علاقہ کے لوگوں کو، اپنی یوتھ کو، اپنی ٹیم کو، اپنی ایکٹیویشن کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے گرد و نواح میں، ان کو کیا میسج کنوے کریں گے؟ دیکھیں جی میرا میسج یہی ہے کہ یہ بہترین موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے. میرپور ڈویژن میں انشاءاللہ وزارت عظمیٰ آ رہی ہے. انشاءاللہ بفضل خدا عمران خان کے ویژن کے مطابق ینگسٹرز کو جاب بھی ملیں گی. یہاں پہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ینگسٹر کے لیے بہت سارے پروگرام لے کر آ رہے ہیں. اور فنڈز بھی دیکھیں، جس طرح یہاں پہ کینسر اسپتال کی منظوری ہو گئی ہے، جس طرح یہاں پہ انشاءاللہ ایئرپورٹ کی بھی ملے گا انشاءاللہ بفضل خدا. تو یہ میرا یہی پیغام ہے کہ یہ ایک موقع ہے بہترین. ہم اپنے صحیح حقیقی معنی جو رہنما ہیں ہمارے، ان کو اسمبلی میں بھیجیں. اللہ کرے ان کے سر پہ تاج سجے وزارت عظمیٰ کا. میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے ٹی وی کی وساطت سے، ینگسٹر کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہماری مائیں بہنوں کو بھی، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی، کہ 25 جولائی کو
घर में नहीं बैठना, जी जी अल्लाह का नाम लेकर फजर की नमाज पढ़कर जी जी उठ खड़े हों जी जी और अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दें। जिस तरह यानी जो भी जो लोग ये समझते हैं कि कौन आयल है इसका, जी जी मैंने तो सारी बातें बता दी जी जी कि बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी अरशद बिल्कुल आयल हैं इसके कि उनको वोट दें, उनको असेंबली में भेजें। जी जी इंशाल्लाह आपके मसाइल आपके दहलीज पे हल होंगे, आपकी ज़रूरियात को जो वसाइल हैं हमारे उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपके हल होंगे। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद दिल पज़ीर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और सबसे बड़ा अलमिया जो हमारे माशरे का और हमारी सोसाइटी का, स्पेशली हमारी हुकूमत का जो शेयर किया गया है वो ये है कि हमेशा सियासी इंतकाम वाली हुकूमत होती है। जो इलाके या जो हल्का आपका पैरोकार होता है, जो आपका वोटर सपोर्टर होता है, उसको आप सपोर्ट करते हैं। दूसरे एरिया को भले वो 2-3 फरलांग पर हो, उसको नेगलेक्ट किया जाता है। ये बिल्कुल हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम हम सब के लिए इक्वालिटी का आर्डर है जो हम कभी भी नहीं कन्वे करते। अल्लाह करे कि हम में कोई ऐसा अमल पैदा हो जिससे हम अपनी इन तमाम बुराइयों को कवर कर सके। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बिल्कुल इस इलाके में एक ब्रांड की हैसियत रखते हैं, न सिर्फ इधर पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। और ऑब्वियसली जो वोटर जो सपोर्टर समझते हैं कि वो इसके काबिल हैं, उनको चाहिए बैरिस्टर सुल्तान साहब का, चौधरी अरशद साहब का साथ दें। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।